बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को इफ्तार की खुसूसी नशरियात एहतराम रमज़ान आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। वक्त इफ्तार में हमारा और आप लोगों का साथ हर रोज़ होता है और इफ्तार किस नशरियात में आप सब लोग जानते हैं, उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात होती है और मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी सना खान मुस्तफ़ा अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खराज उस करीम आका की बारगाह में पेश करते हैं। आज 12वें रोज़े की इफ्तार में एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं। 6B फूड्स के ताउन से और मरहबा शरबत गुलबहार के ताउन से ये नशरियात आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर, किसी मौजू पर बात होती है। अशरा मग़फ़िरत की ये मुबारक सातें हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मग़फ़िरत का परवाना अपने बंदों के लिए इस अंदाज़ में शब रोज़ जारी कर रहे हैं मालिक कायनात कि हर बंदा इस जुस्तजू में है, इस कोशिश में है कि अपने रब को मनाया जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की जाए। जिस कदर उस करीम की बारगाह में शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि मालिक कायनात ने हमें ये लम्हात, ये घड़ियाँ हम सबको अता की हैं। आज के मेहमानों के जाने बढ़ते हैं और उनसे तारुफ़ करवाते हैं आपका, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद नशरियात को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं, आपके भी मेरे हम सब के महबूब हैं और इल्मी रूहानी ख़ानवादे से आपका ताल्लुक़ है और आले मोहम्मद ये उसी ख़ानवादे से, यकीनन ये उस ख़ानवादे के चश्मो चराग़ हैं और जिस मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ आपके बुज़ुर्गों ने, आपके बड़ों ने ये क़ुरबानियाँ दी और दीन की खिदमत की है, यकीनन आप भी इस वक्त हमें इसी अंदाज़ में खिदमत करते हुए नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह गुफ्तगू भी फरमाते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह हम मौजू का इंतखाब किया, आज के मौजू पर आपसे इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू रहेगी। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद बैरिस्टर वसीमुल हसन नक़वी शाह साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं। शाह साहब को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह जी, आप तशरीफ़ लाए हमारी आज की नशरियात में। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम हमारी नशरियात का मुकम्मल हिस्सा हैं, आप इनको हर रोज़ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आपसे गुफ्तगू रहती है और रहनुमाई भी गाय बगाए हम भी आपसे लेते रहते हैं। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आप भी ठीक हैं कि? शुक्र, माशाअल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। नाज़रीन मोहतरम, मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे इस ऐवान में अभी हमें जो ज्वाइन किया है हाफ़िज़ मोहम्मद नबील क़ादरी ने, आपको भी हम वेलकम करते हैं जी, खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह आपसे भी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर समात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू इस हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है और अगर बात रमज़ान करीम के हवाले से की जाए तो उस हवाले से भी, चूँकि मग़फ़िरत का ही अशरा है, तो आज हम तौबा इस्तिग़फ़ार की जो अहमियत है कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में, उस पर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तौबा का तसव्वुर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें क्या नज़र आता है, किस अंदाज़ में नज़र आता है, कुरान हमें क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फ़रमान हमें क्या कहता है, आज इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे। और अहमियत क्या है, यानी हम अपने रब की बारगाह में जब बंदा तौबा करता है उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, बुज़ुर्ग क्या फ़रमाते हैं, उलमा क्या फ़रमाते हैं, इस पर इंशाअल्लाह आज तफ़सील से बात होगी। शाह साहब क़िबला से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा इब्तदाई जुमलों से शाह साहब आप आगाज़ कीजिएगा, डेफिनेशन पहले बयान कीजिएगा जो है वो, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ सवालात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, आपने इस कोहे नूर के वसातत से हम आज पूरी कौम से मुखातिब हैं और आज का टॉपिक भी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, बिल्कुल हमारे हर एक फ़र्द के लिए इनफरादी भी है और इज्तमाई भी है। बिल्कुल हर शख्स को इनफरादी तौबा और इज्तमाई तौबा हमें पूरे मुआशरे को करनी चाहिए। सबसे पहले तो हर इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि हमसे ख़ताएँ होती हैं और कुछ जाने में, कुछ अनजाने में, बिल्कुल हमारे अंदर जो है वो एक नफ्स है और उसके बाद अदुव्वु मुबीन शैतान है जो हमारे खून में भी दौड़ता है, हमें बाहर से विस्परिंग भी करता है। तो उस हवाले से हमें उसके बहकावे में जब आ जाते हैं तो हमारे लिए फिर ज़रूरी है कि हम वापस अपने अल्लाह की तरफ रजू करें, क्योंकि गुनाह
جو ہے وہ اللہ سے نافرمانی جو ہے وہ گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، اور شیطان اس کا ہمیں اکساتا ہے، اور ہمارے اندر جو ایک نفس ہے وہ اس بات پہ ہمیں اکساتا ہے۔ پھر جب ہم نافرمانی کی طرف جاتے ہیں تو اپنے اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے ہمیں دوبارہ سے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں توبہ کا دروازہ بتایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے جو اللہ نے تخلیق فرمائے، جو لباس بشریت میں آئے، وہ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی مشہور دعا جو آلموسٹ ہر بچے کو یہ زبانی یاد بھی ہے، آپ نے 350 سال تک یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کے ساتھ، زاری کے ساتھ، اپنی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ یہ وحدہ لا شریک رب نے جب تخلیق آدم کو فرمایا، اور پھر اس کے بعد احکام فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ حضرت سیدہ حوا، آپ اس جنت میں رہو، اس کی بہاریں، اس کی نعمتوں سے آپ لطف اندوز رہیں، لیکن ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ سمبولیکلی بتایا گیا، اس سے کئی مراد ہیں جو میں اس وقت کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، اور اس کی تفصیلات بھی مختلف مفسرین نے کو شجر سے مراد کیا تھی، اس سے شجر جو ہے وہ شجر واقع کو درخت تھا، یا اس سے مراد کوئی معنی اور تھا، جو تو اس پہ میں اس وقت بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال وہ اللہ وحدہ لا شریک حکم فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام جو تھے وہ اس درخت کے قریب گئے۔ اب اس میں پہلی بنیادی بات یہ کہ اسلام اور دوسرے جو مذاہب ہیں جو ڈیوائن اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، ان میں ایک جدائزم ہے، دوسرا کرسچینٹی ہے۔ اب اور کچھ جو ہیں وہ آسمانی مذاہب کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، جیسے ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، جین مت ہے، تمام جتنے بھی دیگر جو مذاہب ہیں۔ تو جو 3 میجر ریلیجن ہیں جو کلیم کہ وی آر ڈیوائن، ان میں یہ 3 عیسائیت، یہودیت اور اسلام ہے۔ اب لیکن جو دیگر 2 ہیں جدائزم اور کرسچینٹی، اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کی کتابیں، ان پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ہمارا تب تک ہم مسلمان نہیں جب تک ان ساری کتابوں پہ ایمان نہ لائیں کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ان تمام انبیاء پہ بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارے نزدیک سب پہ ایمان لانا لازم ہے۔ تو لیکن ان کے اندر کتابوں کے اندر امینڈمنٹس ہوئیں، اور ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اپنی طرح اس میں کچھ ڈال دیا، اور اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اپنی اصل حالت میں نہ کتابیں موجود ہیں نہ وہ پیغام موجود ہے۔ تو اصل حالت میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو دیگر انبیاء کی شریعت کی تکمیل ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ مت سمجھیں کہ کوئی دیگر جو انبیاء تھے وہ کوئی اور مذہب لے کے آئے تھے، وہ کوئی اور دین لے کے آئے تھے۔ ان کا دین بھی اسلام تھا، اللہ کا، کیونکہ دین اللہ کا ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین تھا جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ہر نبی اسی کا پیروکار تھا، ہر نبی کو وہی کیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ مکمل نہیں تھا، اب وہ جو ہے وہ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری جب آپ نے حج فرمایا تو میدان عرفات میں وہی آ گئی کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا آج کے دن کو۔ تو دین کی تکمیل نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو دیگر 2 مذاہب ہیں، جدائزم ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اس پہ اگر آپ سوال کریں گے تو پھر میں اس کا عرض کروں گا کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، مذہب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دیگر جو مذاہب ہیں جدائزم اور کرسچینٹی، ان کے ہاں جو تصور آدم ہے اور ان کے جو اس عمل کا سرزد ہو جانا، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اس کو گناہ تصور کرتے ہیں، وہ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنفل تصور کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شیطان کے اس بہکاوے میں آ کے معاذ اللہ دونوں سے حضرت حوا اور حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا، جبکہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور غیر نبی جو ہوتا ہے وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ کچھ اولیاء ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ان سے امکان خطا بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے۔ اب آدم علیہ السلام
کا اس درخت کے قریب چلے جانا، اس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان نے وہ آپ کو بھلا دیا، وہ شیطان نے آپ کو لغزش دلوائی اور اللہ کی قسم اٹھائی۔ اب وہ جو قسم اس نے جھوٹی اس نے اٹھائی، گناہگار وہ ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پہ اعتبار کرتے ہوئے جو تھے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تھے، تو وہ آپ کی بھول تھی، آپ کے نسیان تھا، آپ کو اس کا قسم اٹھا کے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینا تھا، تو آپ اس کے دیے ہوئے دھوکے میں بھول گئے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا تھا۔ جس کے علماء نے اور بھی تفاسیر لکھی ہیں کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ وہ خاص پرٹیکولر کوئی درخت تھا، جگہ تھی، درخت مخصوص تھا، لیکن اس جیسا جو تھا اس کی اجازت نہیں، لیکن یہ بھول آپ سے ہو گئی، تو اس بھول کو گناہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کا، لیکن آپ کا پھر وہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عجز و انکساری تھی۔ دوسرا، انبیاء کے جو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اولاد امت کے لیے، قوم کے لیے ایک شریعت کی تکمیل ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا تخلیق ہونا اور آدمیت کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ خطا بھی ہے، انبیاء تو معصوم ہیں لیکن وہ ہماری تعلیمات کے لیے آتے ہیں، تو ان سے ایسا عمل کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایسا تم سے کوئی عمل ہو جائے، اولاد آدم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے، تو یاد رکھنا اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت کو دیکھ لینا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ عمل جو تھا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، اپنے اولاد کی تعلیم کے لیے تھا کہ اگر تم نافرمانی کر بیٹھو، اگر شیطان تمہیں بھلا ڈالے یا تم اپنے نفس کی شرارت سے پناہ حاصل نہ کر سکو اور عصیان میں مبتلا ہو جاؤ، تو پھر تم نے توبہ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ توبہ کا آغاز ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی ہوا، اور تاکہ وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہماری جو ہے وہ تربیت کے لیے تھا۔ تو وہ آپ نے، وہ آدم علیہ السلام نے وہ توبہ کا الفاظ بولے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی ہمارے لیے تعلیم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا خوبصورت انداز میں شاہ صاحب قبلہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اور ایک ٹریک جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور اسی کے مطابق اگر مومن چلتا ہے تو یقیناً کامیابی بھی ہے، اور عملی طور پہ ہمیں میدان میں اسی انداز میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ اور چونکہ وہ ہستی ہیں جو پاک، اور ایسے جو ہمارے یہاں، ہم تو یہاں کسی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو اس قدر ادب و احترام کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے وہ نبی اور اس حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا، لیکن چونکہ ہم ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ہمیں معاشرے کے حوالے سے جو عوام الناس میں مسائل پیش آتے ہیں موضوعات کے حوالے سے، ان پر بھی ہمیں ساتھ ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ قبلہ سہروردی صاحب کی جانب بھی بڑھوں گا، میں چاہوں گا آپ بھی آغاز کیجیے گا، بہت خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ اب معاشرے پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں یہ جو چیزیں ایسے معاملات میں، پریشانیوں میں، تو ایک کنسیپٹ عجیب سے لوگوں کا توبہ کے حوالے سے ہے، اس کو اگر آسان کرنا ہو ہمیں تو ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے ہم؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت شاہ صاحب نے ابتدائیہ تمہید میں اپنی اس کی ڈیفینیشن فرمائی ہے، آغاز اچھا ہوا۔ اصل میں مین چیز تو یہ ہے نا کہ کسی بھی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اس کے سبجیکٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اصل میں توبہ ہے کیا؟ کچھ ہمارے علماء نے جو آراء پیش کی ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے غیظ و غضب کی صورت میں اس کے رحم و کرم کی اپیل کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے گناہوں کی ندامت اپنے وجود میں لے آئے اور اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ایمان کو تجدید نو میں لانا چاہے، تو اس صورت میں اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہونا، اس کا مفہوم یہ بھی ایک بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہ اپنے آپ کو، اگر دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ انسان بیسیکلی نسیاں سے ہے، کہ انسان ہر وقت بھول چوک اس میں رہتی ہے۔ اس کا مادہ بیان فرمایا گیا کہ 2 چیزیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، ایک محبت رکھی گئی ہے، ایک بھول انسان جو نسیاں سے ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر غلطی، کوتاہی، خطا اور گناہ کا کانسیپٹ نہ ہو
تو وہ انسان اللہ کے حضور میں پھر کیسے جائے گا؟ کیسے جائے؟ بالکل اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کے رحم و کرم کی اپیل اسی وقت کریں گے جب ہم اپنے گناہوں کو لے کر اس کی بارگاہ میں جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شب معراج، اگر ہم اس کو ہم صرف واقعہ کے طور پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے سوالوں کے جواب ہیں، اتنے راز ہیں اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں کہ بے شمار۔ ایک اس میں جو علماء نے کانسیپٹ یہ بھی بیان فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے گناہوں کی طرف لے جایا گیا کہ دیکھو تمہاری امت کے گناہ کتنے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہو گئے، تو آپ نے فرمایا جبریل اس کا کوئی حل بھی ہے، میری امت اتنی گناہ گار ہے؟ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اب میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تو اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ، آپ دیکھو نا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بالکل ٹھیک۔ اب یہ صرف مخاطب فرمایا گیا ایمان والوں کے لیے، دیکھیں جو غیر مسلم ہے وہ تو سب سے پہلے اپنا اسلام میں داخل ہوگا، توبہ تو بعد میں ہوگی، پہلے تو وہ آئے گا اور ایمان لائے گا، اس کے بعد پھر اللہ کے حضور میں وہ ساری زندگی استغفار اور توبہ طائب کرتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق دل سے، خالص اپنے دل سے اللہ کے آگے تم پیش ہو جاؤ اور تم توبہ طائب ہو جاؤ، یعنی اس میں تمہاری نیت، تمہارا خلوص، تمہارا صدق جو ہے وہ سارا اس میں سب سے پہلے آنا چاہیے کہ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کا صدق دل سے آپ کو آنا چاہیے۔ تو اس لیے انسان جو ہے یہ سلطانی صاحب ایک قدم قدم پہ غلطیوں کا پتلا ہے، خطائیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کا راستہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا۔ ہم دیکھیں نا، ہم تو صرف تسبیح لے کے ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، 2 تسبیح پڑھ لیتے ہیں، 3 تسبیح، ہم تھوڑا سا پڑھیں تو ہم اس کو اپنی گنتی میں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان سے بھی کوئی زیادہ رحیم و کریم ہے، 70 ہزار مرتبہ روزانہ استغفار اللہ کے حضور میں کرتے تھے، جو معصوم ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اس لیے یہ عشرہ جو ہمارا رمضان مبارک کا، اس کا نام یہ ڈویژن بھی میرے نبی نے فرمائی ہے۔ دیکھیں رمضان شریف کا پورا مہینہ ہے کہ تم روزے رکھو، لیکن کیسی تقسیم فرما دی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لیکن ایک ناظرین کے لیے خوبصورت بات یہ ہے کہ رحمت کبھی بھی کسی عمل سے جدا نہیں ہوتی، جب تک کوئی بھی عمل آپ کریں، چاہے یہ عشرہ مغفرت کا ہے، یہ رحمت کے بغیر نہیں ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، وہ رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ رحمت کے بغیر کوئی عمل تمہارا ایسا نہیں ہے جو قابل قبول ہو، رحمت ہوگی آپ کے عمل کے ساتھ تو وہ عمل جو ہے وہ آپ کا فعل قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے حضور میں ہر وقت توبہ طائب ہونا چاہیے، اور وہ توبۃ نصوحا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ سچے دل سے، صاف دل سے اللہ کے حضور میں جب پیش ہو جائیں گے تو اس سے توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر لیں، تھوڑی دیر بعد معافی مانگ لیں، پھر گناہ کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کی رحمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو جتنے چاہیں جب چاہیں ہم اللہ کی بارگاہ سے ہم مانگتے رہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ بھی ہے بڑا خوبصورت کہ ایک شخص تھا اور وہ گناہ کرتا تھا، پھر معافی مانگتا تھا، گناہ کرتا تھا، اب اس کی طرف ایک پیغام بھیجا گیا کہ اب تو نے گناہ کیا تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتا دیا، اب اس نے پھر گناہ کر لیا، عادت سے بندہ مجبور ہے نا، اس نے پھر گناہ کر لیا، گناہ کر کے جنگل میں چلا گیا، اللہ کے حضور میں جا کے معافی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مالک تیرا پیغام بھی تھا، لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ تیری بارگاہ کو چھوڑ کے میں جاؤں کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں جاؤں؟ میرے پاس اگر تو کوئی اور ہے تو میں چلا جاتا ہوں، تیرے سوا تو میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، لہذا گناہ میں کرتا ہوں تو میں معافی بھی تو آپ سے ہی مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جا بندے، میں نے تجھے پھر معاف کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں
صحیح معنوں میں صدق کے دل سے توبہ کرنی لیکن چاہیے۔ اس کو یہ جو واقعہ آپ نے جو ہے وہ کوٹ کیا اور ہم سنتے رہتے ہیں بارہا، اور اس پر شاہ صاحب سے بھی اور سرودی صاحب سے بھی آگے چل کے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، یعنی روٹین اس چیز کو جو بنا لیتے ہیں اور بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، ایسا تو بالکل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور لیکن ان کے لیے پھر کیا وعید ہوتی ہے اس پر بھی ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر نعت شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، اور دو ہمارے ماشاءاللہ مہمان ہیں آج، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور بھائی، بہت خوبصورت پڑھنے والے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ نبیل صاحب سے ہم گزارش، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور اظہار کر رہے تھے اس کریم کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اصل میں تو یہ جملہ ہم سنتے رہتے ہیں بارہا، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہ پہ ہمیں یہ آویزہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بات تو وہی ہے کہ جس طرح آج توبہ پر بات کی جا رہی ہے، اس کی اہمیت پر بات کی جا رہی ہے، اس بارگاہ سے جو کرم نوازیاں بندے کے لیے ہوتی ہیں وہ تو شب و روز رہتی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کیا ہے، ہم اپنے آپ کو کس جگہ پر کھڑا محسوس کرتے ہیں اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے حبیب کی بارگاہ میں۔ شاہ جی قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بات سرودی صاحب نے بھی کی خوبصورت انداز میں، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، اور کیا وہ انداز ہے توبہ کا جو رب کو اپنے بندوں کا پسند آتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ المتکبر صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ہو، مخلوق ہو، تو غرور، گھمنڈ، تکبر یہ اس کی ذلت کا آغاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر میرے اللہ کی ردا ہے، اور کوئی عام شخص ہو، اس کے کندھوں پہ چادر ہو اور اس کی چادر کو ہاتھ پکڑے کھینچے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس کو برداشت کرے گا، وہ پلٹ کے اپنے جتنا اس کے پاس طاقت ہے وہ زور سے ایک تھپڑ رسید کر کے کہے گا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی، تم نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ اب تصور کریں ہم انسان ہو کے اپنی چادر پہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے ہمارا یہ دیتے، عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک وہ اس کی چادر پہ ہاتھ ڈال لینا تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تو یہ غرور، تکبر، وہ اللہ کہہ سکتا ہے المتکبر، میں المتکبر ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، وہ کبریا ہے۔ انسان مخلوق کے لیے سب سے پہلے عجز و انکساری، جتنا جھکے گا، جتنا دل کے ساتھ وہ اللہ کی، کیونکہ اللہ ماتھے کے نشان سے زیادہ دل کی حالت کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر کتنا عجز و انکساری ہے، کتنا وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کرتا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ اب رہ گئی بات کی یہ کہ اس کی قبولیت، تو میں پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب کوئی شخص اخلاص سے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے عرض و معروض کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ سچے دل سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے تو میرا اللہ آسمان کے تاروں کے برابر نہیں، زیادہ، اور زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ اس کے گناہ ہوں تو اس کو معاف کرنے میں کوئی طاقت نہیں لگانی، وہ ارادہ فرماتا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سب گناہ دھو ڈالتا ہے۔ لیکن سچا دل انسان کا ہو، دل اخلاص نیت بھی ہو، اور توبہ کی وہ ساری شرائط کو پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اللہ فوری قبول فرما لیتا اپنے فضل سے۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو 350 سال انتظار کیوں کروایا؟ ان سے زیادہ سچا دل بھی کوئی نہیں، ان سے زیادہ اخلاص نیت بھی کوئی نہیں، ان سے زیادہ عجز و انکساری بھی کوئی نہیں، کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ زمین پہ گرے اور زمین سے سبزہ اگا، اس کو گھاس کو، سبزے کو پانی آپ کی آنسوؤں سے ملا اور وہ سبزہ جو تھا آپ کے سر انور سے اوپر چلا گیا۔ آپ نے اس دوران میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، اس حیا کی وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے جو آپ کی بھول ہوئی تھی۔ تو لیکن اتنی اخلاص، اتنی جو ہے وہ دل کے اندر عجز و انکساری، اتنی گریا، لیکن پھر اتنا انتظار، اور وہ بھی اس کو جو اللہ کا محبوب ہے، جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ جماعت انبیاء ہے، اور انبیاء میں سے جو ابو البشر ہیں، وہ بھی جو انی جاعل فی الارض خلیفہ کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں، جو خدا کے برگزیدہ بھی ہیں۔ تو سمجھ یہ آتی ہے
کہ فرمایا گریہ بھی کرو، عجز و انکساری بھی کرو، مجھ سے ان الفاظ میں معافی بھی مانگو، اپنی طرف جو ہے وہ جرم کو ظلم کو منسوب بھی کرو، اور میری طرف رحمت اور کرم جو ہے وہ مجھ سے مانگو۔ لیکن انتظار کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ القا کیے گئے وہ کیا الفاظ تھے؟ بالکل ٹھیک، وہ الفاظ یہ تھے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ در منصور میں درج کرتے ہیں کہ وہ الفاظ تھے یا رب بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا اہل بیت رسول کا اولاد مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ تو رب نے یہ بتا دیا کہ جب بھی تم نے مجھ سے دعا مانگنی ہے تو گریہ مجھے پسند ہے، تمہارا سجدہ مجھے پسند ہے، تمہاری معافی مجھے پسند ہے، تمہارا جھک جانا مجھے پسند ہے، تمہاری عجز و انکساری مجھے پسند ہے، لیکن قبولیت کی شرط یہ ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ پاک نبی علیہ السلام اور نبی کی آل کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو قبولیت کی یہاں پر یہ پیغام بھی ساتھ میں ہو گیا امت کے لیے پیغام ہے کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے دعا اللہ سے کرنی ہے، بندوں کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، دعا نہیں کرنی۔ ہاں رسول کائنات کی بارگاہ میں عرض و معروض استغاثے کی صورت پیش کریں، لیکن دعا بمانی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہے، اور اس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ اور وسیلہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں آدم علیہ السلام کی اس عمل سے ہمیں ملتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور نبی علیہ السلام تو افضل ہیں ساری کائنات سے، انبیاء سے بھی افضل ہیں، لیکن آل رسول تو غیر نبی ہیں، تو غیر نبی کی محتاجی کیا نبی کو ہوتی ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے غیر نبی کو نبیوں کا محتاج کیا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ اپنے بندوں کی شان دکھانے کے لیے، ان کے عظمت رفت اور مقام دکھانے کے لیے میرا اللہ ایسے حکم فرما دیتا ہے، جیسے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، ساتھ حیدر کرار علی مرتضیٰ کرار ماجد الکریم وجہ الکریم کو فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، اور وہاں یمن کے جنگلوں میں قرن کے علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس سے جا کے کہنا میرا سلام بھی دینا اور میری امت کے لیے اس سے دعا بھی کروانا، اور بھیجنے والے افضل ہیں ساری کائنات سے، بعد از خدا بزرگ سے قصہ مختصر، جانے والے بھی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہیں جو مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، اور حیدر کرار بھی ہیں، جس کی طرف جا رہے ہیں ان تینوں سے ادنا، ہمارے تو وہ بھی آقا ہیں، لیکن امیر عمر بھی افضل، علی بھی افضل، اور نبی کا تو وراء الورا ہے، لیکن یہ نبی کی بھی سنت ٹھہری کہ بعض اوقات ادنا سے بھی دعائیں کروا لینا میرے نبی کی سنت ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عمر فاروق عثمان غنی کو بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی امت کی تعلیم کے لیے نبی اور نبی کی آل کا وسیلہ ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیرامیٹرز میں شاہ صاحب قبلہ نے انداز ساتھ میں بیان کیا، اور جو وقت کی ضرورت آج ہمارے معاشرے میں ہے، خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آل محمد کے مقام کے حوالے سے اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے بھی، یعنی یہ بھی محبت کا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے خوبصورت ہے۔ اور سہروردی صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ فرمائیے گا قبلہ کہ جو وہ پہلے واقعہ مطلب کوڈ کیا آپ نے، ہم سنتے آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہت کریم ہے، غفور و رحیم ہے، اور وہ کائنات کا نظام چلانے والا ہے، میں یہ معاملہ کر کے پھر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا وہ مجھے معاف کر دے گا، پھر جاؤں گا مجھے معاف کر دے گا، یعنی اس بندے کے لیے کوئی خاص وعید بھی ہے، یا وہ بس یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بہت کریم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے، کہیں نہ کہیں گنہگار بھی ہوگا، یا پھر اس کی رحمت کے سائے میں ہی ہر وقت میں؟ دیکھیں سلطانی صاحب، یہاں نا ایک ٹکراؤ کی بات آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا مقصد تو یہی ہو گیا نا کہ میں گناہ کروں گا، پھر میں جا کے معافی مانگوں گا، اللہ کی رحمت آئے گی مجھے معاف، یہ ٹکراؤ کی سمت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بھی ہے۔ گناہ تو وہ ہے کہ جو انسان سے ساہون ہو جائے، یا انسان قصدن کر لے بے احتیاطی میں، یا اسے لا علمی میں کر لے، بے شعوری میں کر لے، اور پھر اسے بعض ایسے بھی گناہ ہیں کہ جو ہمارے جہالت زدہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں، بعض گناہ کنسیڈر نہیں کرتے، بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، تو فرق تو اس میں ہے نا کہ ایک گناہ کرنا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ اس گناہ کے زمرے میں اسے کنسیڈر نہیں کر رہا۔ ایک شخص ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے،
تو ان میں فرق تو ہے. اللہ تعالیٰ تو انما الاعمال بالنیات کہ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تمہاری شاہ رگوں سے زیادہ قریب ہے. تم نے ارادہ کرنا ہے, تم نے نیت کرنی. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ قصدن کر رہا ہے, یہ ساون کر رہا ہے, یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, سمجھ کے کر رہا ہے, یا بے سمجھی کی کیفیت میں کر رہا ہے. بالکل. تو یہ ساری جو یہ پیرامیٹر جو ہے. ایک اور دیکھیں, شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی عجز و انکساری کے ساتھ. جی. ایک یہاں اللہ نے پیرامیٹر یہ بھی بیان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آگے جو لفظ ہے نا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو. اللہ اللہ. اب اتباع رسول اور حضور کے ساتھ محبت کا جو اللہ رب العالمین نے انداز آگے اپنایا, فرمایا نہ صرف کہ میں تم سے محبت کروں گا, بلکہ رب نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بندہ چاہے کہ میں گناہ کرتا ہوں, یا اس کا پیرامیٹر کیا ہے, یا مجھے کیسے کس انداز میں توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, تو اللہ کے محبوب کے ساتھ اسے محبت کرنی چاہیے. محبت کے انداز میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جیسے حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک روایت بیان فرمائی نا کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے کو دعا کی حاجت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے, اس کی حاجات اللہ تعالیٰ خود پوری فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی ایک توبہ کا دروازہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھل جائے, ہماری توبہ قبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو وہ عشق رسول بھی ہے. سبحان اللہ. کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سبحان اللہ. تو اس انداز میں بھی اللہ معاف فرماتا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی کچھ کیفیات کو منقبت مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کی ہے, اور اسی میں حضور کی آل اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی مقام و مرتبہ اپنے انداز میں آپ نے پیش کیا, اور سادات کرام کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ماشاءاللہ. اور معاشرے میں کبھی کبھی کچھ ایسے جو ہے وہ آثار جب نظر آ جائیں تو یقیناً یہ محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار اس انداز میں کرنا پڑتا ہے. شاہ صاحب قبلہ ہمیں بھی سر فہرست نظر آتے ہیں جب عظمت مخدومہ کائنات کی بات ہوتی ہے, حضور کی آل و صحاب کی بات ہوتی ہے, تو پیغام محبت دینا ہوتا ہے. تو ہر پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھتی ہے, تو اپنے اپنے انداز میں سبھی یہ باتیں, یہ محبتیں, یہ عقیدتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہ ایک جملہ بہت خوبصورت مخدومہ کائنات کے حوالے سے کہ قرآن و احادیث کا مرکز ہے ادب سے, قرآن و احادیث کا مرکز ہے ادب سے, یہ بارگاہ سیدہ زہرا ہے ادب سے, یہ بارگاہ سیدہ زہرا ہے ادب سے. ہم تو معطر کرتے ہیں اور منور کرتے ہیں, اپنے ماحول کو پاکیزہ کرتے ہیں ان پاک ہستیوں کے ذکر سے. پروردگار عالم یہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. احترام رمضان 6B فوڈز کے تعاون سے اور مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے یہ نشریات آپ لوگوں کے لیے پیش کی جاتی ہے. توبہ کا تصور اور اہمیت قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں, سہروردی صاحب ہیں, اور گفتگو بہت اہم ہے. اور کوشش یہی ہے کہ جتنا وقت ہمیں نشریات
حیات میں ہے، یعنی پروگرام جب تک ہم کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس وقت میں کوئی پیغام محبت ہماری طرف سے اور مطلب شریعت محمدی کے حوالے سے نہ تو کوئی ہماری اپنی بات ہے، نہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی بات ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہمارا دین اسلام ایک مکمل جو ضابطۂ حیات ہے جو ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شاہ جی سوال میرا وہی ہے جو تقریباً میں نے بریک سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس بندے کے لیے بھی کوئی ایسا حکم ہے، یعنی وہ اپنے مصروفیات میں، اپنے زندگی کے معاملات میں ایسا بڑھ چکا ہے اور بس اس کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جب موت آئے گی موت آ جانی ہے، اس کے دل میں کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں، توبہ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں علامہ سہروردی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ بندے کا اپنا رجحان ہوتا ہے جی، آپ نے بڑی خوبصورت اس پہ باتیں کی ہیں۔ میں اس کو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اور حدیث بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ تم اللہ کو اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ، اور خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب، جو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ غالب، بالکل ٹھیک۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی بندے کو سزا دوں، اللہ یہ چاہتا ہے اپنے فضل سے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، ان پہ معاف کر دوں، ان پہ مہربان رہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جو کو اللہ کے غضب کو خود دعوت دے اس کا پھر معاملہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے گناہ کا ہو جانا جانے انجانے میں، دونوں طریقے سے، صاحب بھی ہو سکتا ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک، انجانے پتہ نہیں، ساتھ پتہ نہ چلا کہ یہ عمل جو میں نے کیا یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ جیسے مزاح میں اور مذاق میں ایسے لفظ بول دیتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی پتر تو پاس ہو جی تو تینوں میں موٹر سائیکل لے دیں گا، دل میں یہی ہوتا ہے کہ لے تے ایک دن چل پڑے گا تو صحیح، تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معمول کے ہم معاملات، بار دروازے پہ دستک ہوئی، اپنے بیٹے کو کہا پتر جاؤ، انہوں کہہ دے ابا کار کو نہیں، تو یہ بھی تو گناہ ہے۔ اور اس کو یہ اس کو وہ سیریس لے نہیں رہے، وہ کھاتے بھی نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں چیز ناپ تول میں، یہ جی میں قسم اٹھا کے جی میں دینی تھی لئی ہے جی، حالانکہ وہ لئی کچھ اور رقم کی ہوتی ہے، بیچنے کے لیے کیا، تو ہم ان کو کاروبار سمجھتے ہیں۔ اس طرح سیاست کے اندر وعدہ وعید کر لیا جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مجھے آپ ووٹ کریں، لیکن وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سیاست ہے، وہ کاروبار ہے جی، یہ جی روزمرہ کے معاملات ہیں، تو لیکن یہ بھی گناہ ہیں، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک منٹ یہاں رکوں گا، پہلے میں پھر واپس آؤں گا۔ میں وہ علامہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے وہ جب، تو مجھے نصرت فتح علی خان کے قوالی میرے ذہن میں چل رہی تھی، اور میں اسی قبیل کا آدمی ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ جتنے بھی ہو جائیں، اور یہ ہمیں دلیری ملتی ہے اس بات پہ، اللہ کی رحمت پہ ہم دلیر ہیں، اپنے گناہ پہ دلیر نہیں ہے۔ دو تصور ہے نا، ایک یہ ہے کہ اپنے گناہ پہ دلیر ہو جانا کہ کچھ نہیں ہوں جی، پھر ویکھی جائے گی جی، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی، اللہ اللہ، کہ کچھ نہیں ہوتا خیر ہے، کچھ نہیں ہو بینج ہو جائے، یہ نہیں۔ تصور یہ ہے کہ ہونے تو ہیں، یہ تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی شخص بعد از انبیاء وہ معصوم ہے اور محفوظ، باقی جتنے معاملات ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص کے منہ سے گناہ نہیں ہوا۔ اللہ، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ، اولیاء، علماء کبیرہ سے محفوظ ہوں، صغیرہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تصور یہ ہے کہ اب نبی علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں تمام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ سب کے سب وہ ہیں جو بخشے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک، جو جنتی ہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جن کے متعلق حکم ہے اللہ کا وحی الہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن آپ کتاب حدود اٹھا کے دیکھیں، ان سے بھی ایسے معاملہ سرزد ہوئے، حضرت ماعز اسلمی کی بڑی مشہور روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ کہ کسی کا گناہ ہو جانا، یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اسے ایسا عمل نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ لازم ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ امت اور لے آتا، اللہ۔ تو یہ ہمارا گناہوں کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، ہمارا گناہوں پہ دلیر ہو جانا، وہ جو آپ نے بات کہی کہ ٹھیک ہے جی اندھا پہ آؤ پھر کی ہوئے، بالکل بالکل، یہ جو دلیری ہے نا یہ ایکچولی ناقابل معافی۔ بعض اوقات میری اللہ سے یہی عرض ہے کہ یا اللہ اس پہ بھی ہمیں معاف فرما، لیکن بعض اوقات جب بندہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ جب
اللہ کی مطلب اس کو یوں سمجھے کہ اس کی ربوبیت اور اس کی مالکیت کو کہ وہ مالک یوم الدین ہے اس کو چیلنج کرنا شروع ہو جائے. اور بلکہ میں ایک لفظ اور یہاں پہ استعمال کروں گا, گناہ کر کے خود کے شرمسار ہو, گناہ کرنا بھی اور شرمسار بھی رہنا یہ الگ بات ہے. گناہ کرنا اور اس کو شرمسار نے اس پہ فخر کرنا, بالکل یہ الگ بات. خود سے لوگوں کو بتانا, خود سے لوگوں کو بتانا اور اس گناہ پہ فخر کرنا بجائے اس پہ ندامت کے. دوسرا یہ کہ بغاوت پہ اتر آنا. ایک ہے گناہ کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو جرم سمجھا اور جرم سمجھنے کے بعد اس جرم پہ ندامت بھی ہوئی. توبہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے, ہو گئی. دل میں ندامت ہے. توبہ کسی نے سال میں کر لی, کسی نے اسی وقت کر لی, کسی نے زندگی میں ایک آخری مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. وہ محسوس کرتا رہا, وہ محسوس کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. ندامت ہے, شرمساری ہے, حیا ہے, کسی اپنے گناہ کو بتاتا بھی نہیں, چھپاتا ہے, یہ الگ. دوسرا یہ ہے کہ گناہ کیا اور اس پہ بغاوت پہ اتر آیا. اللہ, جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں, جس ملک کے تم شہری ہو اس ملک کے قانون کو, اس کے کانسٹیٹیوشن کو ہم نے اوبے کرنا ہے, اوبیڈینٹ رہنا ہے, ہم نے ریاست کا وفادار رہنا ہے. لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے 1 to 5 تے بیٹھے ہوئے تو اشارہ توڑ کے پاس جائے, خیر ہے یار کچھ نہیں ہوتا, پودا دھیان جیسے دھیان پہ بھی گیا تو چلو ہمیں ایڈونچر کر لیں, ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے. ایک یہ ہے کہ میں قانون کو ٹوٹا بھی, وائلیشن ہوئی بھی, پتہ بھی ہے میں نے جرم کیا, لیکن دوسرا یہ ہے کہ میں اس کی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک, یہ بغاوت ہے. بغاوت کی سزا اور ہے ڈٹ جانا. ہاں, بغاوت کی سزا اور ہے, جرم اور مجرم کی سزا اور ہے. مجرم کو کچھ سزا مل جائے, بعض کا مرسی پٹیشن فائل ہو جاتی ہے, معافی ہو جاتی ہے, لیکن جو باغی ہوتا ہے نا اس کی معافی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں مرسی پٹیشنز فائل کرتے رہنا چاہیے. گناہ ہم سے ہیں, ہم سب گناہگار ہیں, ٹھیک ہے, سیاہکار ہیں, بدعمال ہیں. تو اب اس پہ ہمیں بغاوت پہ نہیں اترنا چاہیے. اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے, یا اللہ جرم تو ہو گیا, یا اللہ توفیق دے, میں تیری توفیق کے بغیر اپنے اس گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا. یا اللہ میرے لیے کوئی نیا رستہ کھول دے جو گناہ سے بچ, جو حلال مل جائے. یا اللہ میں تاکہ اس گناہ سے تیری توفیق ہے. تو میرا اللہ جب اس سے عرض کیا جائے تو میرا اللہ اپنے بندے کو گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے, اور اللہ اس کو جو ہے وہ کسی اور نیکی میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے, اور وہ لطف اندوز ہوتا ہے ان نیکیوں سے, مصروف ہو جاتا ہے, وہاں پہ مصروف ہو جاتا ہے, اس کو گناہ کا پھر اللہ اس طرح اس کو بچا لے. کیا بات ہے, یہ بھی ایک انداز ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو شاہ صاحب نے بیان کیا, یعنی جب کچھ ایسا معاملہ ہوگا نہیں تو پھر اس کی رحمت کو ہم کس انداز میں سمیٹ سکتے ہیں. ہم گریہ زاری کریں گے, ہم التجائیں کریں گے, ہم گزارشات کریں گے, اور ہمارا انداز ایسا ہوگا, اور پھر ظہور ہونا, کیونکہ وہ جو مالک ہے اس کی صفات حقیقی ہیں, بے شک اس کا ظہور ہے. ایک شخص کہتا ہے میں سخی ہوں, لیکن سامنے بھکاری کوئی نہیں, مانگنے والے کوئی نہیں, تو وہ امیر تو ہو سکتا ہے, مالدار ہوتا ہے, سخی نہیں ہوتا ہے. سخاوت کے لیے بھکاری کا ہونا لازم ہے. اللہ رحمان ہے, اس کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ یہ بھی جس طرح آپ نے وہ خان صاحب کی قوالی کا ایک شعر کہا, اس میں بھی کوئی ایک شعر ہے, وہ خیر میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا, یعنی اس کی رحمت کے لیے یہ سب معاملات ضروری ہیں. سخی تو تبھی بنے گا نا جب مانگنے والا ہوگا, جب سخی مطلب جب لینے والا ہی کوئی, ایسے ہی تو میں کیسے دینے والا ہو سکتا؟ بالکل ایسے ہی. تو جب لینے والا ہوگا تو دینے والا ہوگا. ایک علم کا سمندر کسی کے اندر اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بات کسی جگہ پہ ڈیلیور ہی نہیں کر پاتا ہے, تو پھر اس کے لیے تو وہ سارا معاملہ کسی حد تک ہے ہی نہیں ہے. تو عالم ہو سکتا ہے, خطیب نہیں ہو سکتا. خطیب کے لیے اس کا خطابت کا جوہر ہونا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا آپ دیکھنے والے کہ شاہ صاحب نے جو کچھ جو ہے وہ وکالت کے حوالے سے مطلب کچھ چیزیں آپ نے بیچ میں پیش کی, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی فیلڈ تو ہے ہی صحیح, لیکن یہ حقیقت ہے جو چیزیں آپ نے ساتھ میں کچھ چیزیں پوائنٹس جو آپ نے دی ہیں, جو ہنٹ کیے آپ نے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس بارگاہ میں بہت ضروری ہیں. جب انسان ٹریک کے ساتھ زندگی کے معاملات میں چلتا ہے تو پھر کامیاب ہو کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے, نہ کہ انسان کہیں پر رک جاتا ہے راستے میں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. وقت افطار قریب ہے, ہم نعت سنتے ہیں جی اپنے مہمان سے, ہمارے حافظ نبیل بھائی سے. ہم گزارش کریں گے خوبصورت کلام ایسا ہی ہو تاکہ وقت افطار ہے, مانگنے کی گھڑیاں ہیں, التجاؤں کا وقت ہے, تو ہم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کلام جو ہے 4 زبانوں میں, 4 زبان, سبحان اللہ. اور زبانیں 4 ہیں,
لیکن انداز محبت حضور کی بارگاہ کا ہی ہے. عربی، فارسی، اردو، ہندی، 4 زبانوں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے عشق کی زبان. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ایک لفظ جو ہے وہ مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا. کسی کو محروم نہیں رکھا اعلیٰ حضرت نے. واہ واہ واہ. کہ ہندی والا یہ نہ کہے کہ میں کیسے سمجھوں، اردو والا کیسے کہ میں کیسے. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ خاص کرم کی باتیں ہیں. عطائیں فارسی بھی لے آئے. مطلب سرکار کی محبت میں دیکھیں انہوں نے. ایسے ہی ہے. انتخاب اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس بارگاہ میں لکھنے والوں کے لیے جو آج کل ایک زبان میں لکھنی نعت مشکل ہو جاتی ہے تو 4 زبانوں میں 4 زبانوں میں نعت لکھنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی جو صنف ہے اس میں سب سے مشکل نعت لکھنا ہے. نعت لکھنا. باقی آپ کسی محبوب کو جو مرضی کریں اس میں مبالغہ ہو جائے تو یا اس میں تنقیص ہو جائے. یہ وہ ہے نہ مبالغہ کر سکتے نہ تنقیص کر سکتے. مبالغہ کریں تو مقام الوہیت ہے اس سے اوپر، تنقیص کرے تو شان رسالت میں کم. یہ بڑا جو ہے نا یوں سمجھے جیسے پل صراط پہ چلنا ہے. اتنا مشکل ہے یہ لکھنا کہ اس میں غلو بھی نہیں، کیونکہ اس سے غلو، اس سے اگلا مرتبہ ہے ہی الوہیت کا. اللہ اللہ اللہ. اور اس سے نیچے کی بات کریں تو شان رسالت کیا باؤنڈری ہے کہ اسی کے ارد گرد. وہ آپ نہیں، میں تو اکثر یہ کیا کرتا ہوں اعلیٰ حضرت میں اور دوسرے شعراء میں فرق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اصل میں نعت نہیں لکھی. انہوں نے قرآن کا عربی، فارسی، اردو میں ترجمہ کر دیا، منظوم ترجمہ کر دیا. وہی خیال، وہی الفاظ جو قرآن میں ہیں، جو اصحاب سے زبان سے نکلے، اسی کو آپ نے اپنے انداز میں بیان کر دیا. اور یقیناً محبت کرنے والوں نے کوئی نعت اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت دیکھیں تو اس میں آپ کو قرآن اور سنت اور یہ سارا مطلب ہے کہ بالکل ایک شخص نے ایک نعت لکھی اور اس کو دکھانے کے لیے امام حمزہ بریلوی رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہ حضور ذرا اس کو دیکھیں. اب اس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجر میں میرا جگر پھٹ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے. تو آپ نے پڑھا اور آنکھوں سے آنسو تھے. فرمایا اگر یہ سچ ہے تو دل کرتا ہے میں تیرے پاؤں چوم. اور اگر جھوٹ ہے تو تم نے جھوٹ لکھا، وہ بھی کس کی بارگاہ میں. تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جو ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی نہیں ہے. وہ جو انہوں نے دل میں سوچا، وہی دل نے جو محسوس کیا، وہی وہ کرتاس پہ لے کے آئے. کیا خوبصورت بات ہے جی. ناظرین محترم، محبتوں کا سفر جاری ہے. یہاں پر بریک ہمیں لینی ہے اور وقت افطار قریب ہے. افطار کی بریک کے فوراً بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. نشریات دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات میں. احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 12واں روزہ ہم نے اپنا افطار کیا ہے. شہر لاہور اور گردنواں میں رہنے والوں نے، شہر کراچی اور گردنواں کے رہنے والوں کے لیے بھی وقت باقی ہے. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ وہاں پر بھی اذان مغرب ہوگی اور وہ بھی اپنا 12واں روزہ افطار کریں گے. آج کی جو ہے وہ تمام نشریات میں ہم نے جو گفتگو کی شاہ صاحب قبلہ سے، سہروردی صاحب سے، توبہ کا جو تصور ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو کچھ خاص پہلو تھے ان پر بھی بات کی گئی. شاہ صاحب نے اپنے انداز میں گفتگو فرمائی، سہروردی صاحب قبلہ نے اپنے انداز میں جو کچھ چیزیں تھیں ان کو پوائنٹ کیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ احباب کے لیے، آپ سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے رہنمائی اسی انداز میں ہو سکے. آخری بس چند لمحات ہیں نشریات کے باقی اور ہم چاہیں گے کہ جو مکمل گفتگو کی گئی تاکہ ہمارے جہاں کہیں بھی اس وقت پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں پروگرام کے ذریعے اور چونکہ لوگوں کے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، میسیجز کے ذریعے پہنچتے ہیں، تو آج کے اس تمام گفتگو کا جو خلاصہ ہوگا اور اسی میں پیغام محبت اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، شاہ صاحب سننے والوں کے لیے میں چاہوں گا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے. میں اس میں سمیٹ تو یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ سمیٹا تو نہیں جا سکتا. میں اس میں صرف کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ توبہ تو کرنی ہی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اجتماعی توبہ کی فضیلت اور اس کے جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور اسلام کا مزاج بھی ایسا ہے کہ اجتماعی عبادات میں شرکت کی جائے. نماز گھر میں بھی اکیلا پڑھا جا سکتا ہے لیکن ورقعوا مراقین کا حکم زیادہ ہے. اسی طرح عیدین کا اجتماع، جمعہ کا اجتماع، دیگر
تو اس میں نے ایک دفعہ اپنے والد کریم حضور پیر سے شبیر حسین شاہ آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ایسے ہی سوال کیا کہ یہ مطلب ہم اکیلے بھی عبادت کر سکتے ہیں لیکن اجتماعی عبادات کا تصور. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی جو میں آج اسی بات پہ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا. فرمانے لگے وسیم تم نے کبھی منڈی سے جا کے پوری سیب کی پوری باکس کو پیٹی کو خریدا ہے؟ میں نے کہا جی کئی دفعہ. کہتے ہیں بازار سے بھی تم نے خریدے ہوں گے؟ میں نے کہا جی وہ بھی کئی دفعہ. کہتے ہیں جب تم بازار سے خریدتے ہو تو ایسے اٹھاتے ہو اور اس میں اگر کوئی گندا خراب دانہ آ جائے تو وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب تم منڈی میں جاتے ہو تو جا کے جب تم نے پورا باکس لے لیا ایپل کا تو اس میں سے 1 2 4 دانے خراب ضرور نکلیں گے. تو کیا تم نے کبھی واپس جا کے ان کو منڈی میں کہا کہ یہ رکھ لو، یہ نہیں لوں گا؟ میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگے کہ وہ کیونکہ جب سودا پوری پیٹی کا ہو جائے تو پھر وہ قبول کرنے پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ اجتماعی عبادات میں جب اجتماع ہوں، جب توبہ طائب دعائیں ہوتی ہیں تو آپ اس میں شامل ہوا کریں، کیونکہ ہمارے جیسے گندے مندے خراب افراد جو ہیں جب وہ اجتماعیت میں آ جاتے ہیں تو اللہ ایک کی قبول کریں تو سودا کٹھیاں ہو جاتے، قبولیت ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے پھر اجتماعی عبادات میں توبہ بھی کرنی ہے. تو توبہ کی راتیں ہیں، یہ آخری 27ویں کی رات آئے گی یا جو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، تو یہ اجتماعی عبادات میں لوگ کہتے ہیں جی میں کلہ ٹھیک ہاں جی مسجد سے نہیں جانا. ایسا نہیں ہے. ان کو مساجد میں جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں جائیں تاکہ ان کے ساتھ ہماری بھی اللہ پاک توبہ قبول فرما لے. بہت خوبصورت پیغام شاہ صاحب قبلہ نے اور اپنے بڑے شاہ جی قبلہ کی ایک مثال ماشاءاللہ پیش کرتے ہوئے اور یہ محبت والوں کے لیے دی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً ہمیں اہتمام کرنا ہے اسی انداز میں. اور چونکہ جب آخری عشرہ ہوگا انشاءاللہ کچھ دن کے بعد تو خاص جو راتیں ہوں گی تاخراتیں ہیں اور خاص ایام جو ہمیں عطا کیے گئے مالک کائنات کی طرف سے، اپنے اپنے انداز میں ہر بندہ اس کریم کی بارگاہ میں اپنی خواہشات اپنی التجائیں انشاءاللہ پیش کریں گے. سرگردی صاحب قبلہ آپ بھی میں چاہوں گا کہ آخری لمحات میں دیکھیں. آخر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس توبہ کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، اس کو اینڈ پہ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ اینڈ پہ جا کے آخر سب سے مطلب ہے کہ یہ نہ انسان سمجھے کہ اب میری جوانی نکل گئی تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. اینڈ پہ اس کو رکھا ہے کہ زندگی کے میں نہیں سمجھتا کہ بڑا سے بڑا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ زندگی کے کسی نہ کسی ایسے موڑ پہ جا کے وہ اللہ کے حضور میں ضرور توبہ طائب ہو جاتا ہے. اللہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک توبہ کا دروازہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے اوپن ہے، کھلا ہوا ہے. کیا بات. تو جوانی میں ہو، لڑکپن میں ہو، بلوغت، بڑھاپا، کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان کو ایسی ضرب لگتی ہے کہ وہ اپنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہے. بالکل. تو علماء اور فقہاء ہمارے صوفیاء کرام جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ اصل تو عبادت کا جو مزہ وہ ہے ہی جوانی میں. بالکل ٹھیک. تو جوانی کے اندر جب انسان جو ہے سن بلوغت کو پہنچ جائے اور جوانی کے اندر جب انسان توبہ کرتا ہے اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو وہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کوئی انداز ہی اور ہے. تو اسی لیے ہمیں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے اور ایک تو قصداً جو گناہ ہے اس سے محفوظ رہنا چاہیے. تکبر ہے اس کے اندر انسان کو نہیں جانا چاہیے. عاجزی و انکساری اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اسی عاجزی و انکساری میں رہے اور یہی عاجزی و انکساری کا تحفہ حضور جو ہیں وہ شب معراج اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. تو اس لیے ناظرین توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن انتظار نہ کریں. یہ ماہ مقدس ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، رحمتیں برس رہی ہیں تو ہر ٹائم اور ہر لمحہ جو ہے انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہونا چاہیے. جزاک اللہ. رحمت خداوندی اس حوالے سے ماشاءاللہ جو بن پر ہے ہمیں ہر لمحہ وہ سحر کا ہو، وہ وقت افطار کا ہو اور راتوں میں قیام کرنے کے لیے یقیناً ہمیں جو لمحات میسر آتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کو منانا ہے اور یہی انداز محبت جو شاہ صاحب قبلہ نے سہروردی صاحب نے بیان کیا ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے. آخری لمحات میں اس سے قبل کہ ہم آخری جو ہے وہ ناز شریف کی جانب بڑھیں گے اس سے پہلے میں شکریہ ادا یہاں پر کرنا چاہوں گا اپنے تمام مہمانوں کا. محترم شاہ صاحب قبلہ وسیم اللہ سنقوی شاہ صاحب آپ تشریف لائے
آپ نے گفتگو فرمائی، وقت دیا شاہ جی قبلہ، بہت شکریہ. Thank you very تشریف لائے، much. جزاک اللہ خیر. قبلہ سہروردی صاحب آپ تشریف لائے اور ہر روز کی طرح اللہ کریم آپ کی بھی کاوش قبول فرمائے. ہمارے دونوں مہمانوں نے ثنا خوان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش کیے. طارق مدنی صاحب کا شکریہ، حافظ نبیل صاحب کا آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ کل آپ سے انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، اور 13ویں روزے کی افطار میں انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.